अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खिलाफत से मलूकियत तक, किस्त नंबर 13। पिछली किस्त में सिफ़ीन का मार्का मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अब इसका खुलासा और एतराज़ के जवाबात आपके सामने रखता हूँ। सिफ़ीन के मौके पर जब शाम के लश्कर ने कुरान मजीद को नेज़ों पर बुलंद किया तो बाज़ लोगों ने ये एतराज़ किया कि उस वक्त कुरान तो सिर्फ गत्तों के दरमियान मौजूद था, फिर नेज़ों पर कैसे उठाया गया। इस एतराज़ का जवाब यह है कि हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में कुरान मजीद को बाकायदा मुसहफ़ की शक्ल में जमा करके मुख्तलिफ शहरों में भेजा गया था, लेकिन उसके साथ साथ ही उस ज़माने में सहाबा और ताबईन के पास अपनी ज़ाती किताबत शुदा नक़ूल भी मौजूद थे जो चमड़े, हड्डियों और वर्कों पर लिखी जाती थी। इब्न कसीर लिखते हैं, सिफ़ीन के मौके पर शाम वालों ने मसाहिफ को नेज़ों पर बुलंद किया ताकि कहा जाए कि हमारे दरमियान अल्लाह की किताब फैसला करे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 249। इससे वाज़ेह है कि एतराज़ करने वालों की बात दुरुस्त नहीं, बल्कि उस दौर में कुरान को मुख्तलिफ शक्लों में लिखकर साथ रखा जाता था और उन्हीं औराक को नेज़ों पर बांधा गया था ताकि सब देख सकें। इसी तरह एक और एतराज़ ये किया जाता है कि हज़रत अली उस मौके पर धोखा खा गए थे। हकीकत यह है कि हज़रत अली ने उस फ़रेब को फ़ौरन पहचान लिया और अपनी फ़ौज को मुतनब्बा किया। आपने फरमाया, ये लोग कुरान के अल्फाज को ढाल बनाकर तुम्हें धोखा देना चाहते हैं, हालांकि उनका दिल कुरान से खाली है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125। लेकिन चूंकि आपकी फ़ौज के एक बड़े हिस्से खुसूसन कुर्रा और वो अनासिर जो पहले हज़रत उस्मान के खिलाफ निकले थे ने ये मुतालबा किया कि जब किताबुल्लाह को बुलाया गया है तो लड़ाई रोक दी जाए, इसलिए हज़रत अली को अपनी राय के बावजूद जंग रोकने पर मजबूर होना पड़ा। तबरी लिखते हैं, अली ने अपनी फ़ौज को कहा कि ये महज एक फ़रेब है, लेकिन उनके साथियों ने कहा हम कुरान के मुकाबले में लड़ाई नहीं करेंगे। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 25। यूँ हकीकत यह है कि हज़रत अली ने फ़रेब को फ़ौरन समझ लिया था और आप हरगिज़ बेवकूफ़ नहीं बने, लेकिन आपने अपने ही लश्कर में मज़ीद इख्तलाफात और बगावत से बचने के लिए जंग रोक दी। इससे आपके सब्र, हिकमत और उम्मत के इत्तेहाद को अपनी ज़ाती राय पर तरजीह देने का पहलू नुमायां होता है। तहकीम यानी सालिसी का वाक़या जंग सिफ़ीन के सबसे नाजुक और फैसलाकुन मोड़ में से एक था। उस मौके पर हज़रत अली की फ़ौज करीब करीब फतह पा चुकी थी और मालिक अश्तर मुआविया के खेमे तक पहुंच गए थे, लेकिन ऐन उसी वक्त शाम की तरफ से कुरान को नेज़ों पर बुलंद करने की चाल चली गई। इब्न कसीर के बयान के मुताबिक जब अली के सिपाही करीब थे कि मुआविया को गिरफ्तार कर लें तो अम्र बिन आस ने मुआविया को मशवरा दिया कि कुरान को नेज़ों पर बुलंद किया जाए। ये देखकर अली की फ़ौज के कुर्रा चीखने लगे, हम किताबुल्लाह के मुकाबले में जंग नहीं करेंगे। अलबिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा 249। हज़रत अली ने अपनी बसीरत से फ़ौरन पहचान लिया कि ये महज एक फ़रेब है और फरमाया, ये लोग न कुरान के मानने वाले हैं और न उस पर अमल करने वाले, ये महज धोखा है। नहजुल बलागा खुतबा नंबर 125। लेकिन लश्कर के बड़े हिस्से ने आपको जंग रोकने पर मजबूर कर दिया। मालिक अश्तर जैसे वफादार साथी उसके सख्त खिलाफ थे और कहते थे कि दुश्मन करीबुल मरगे है, मगर हज़रत अली ने अपनी फ़ौज के अंदर बगावत और फूट से बचने के लिए जंग रोक दी। अब सवाल यह था कि सालिसी किसके हवाले की जाए। कोफियों ने जिद की कि हज़रत अली की तरफ से अबू मूसा अशरी को मुकर्रर किया जाए। हालांकि अली चाहते थे कि इब्न अब्बास या मालिक अश्तर जैसे बाबसीरत अफराद को भेजा जाए, लेकिन अपने ही साथियों के दबाव के बाइस आपको अबू मूसा अशरी पर रजामंदी जाहिर करना पड़ी और शाम की तरफ से अम्र बिन आस मुकर्रर हुए। तबरी लिखते हैं, अली ने कहा कि मैं इब्न अब्बास को मुकर्रर करता हूँ, मगर कुर्रा ने कहा हम अबू मूसा के सिवा किसी को कबूल नहीं करेंगे। तारीख़ तबरी जिल्द 4 सफ़ा 26। यूं तहकीम की बुनियाद ही एक कमजोरी पर रखी गई और उसका नतीजा सबको मालूम है कि अम्र बिन आस ने अपनी चालाकी और सियासत से अबू मूसा को धोखा दिया। जब दोनों सालिस मिले तो अबू मूसा ने कहा कि हम दोनों अली और मुआविया को माजूल करते हैं और फैसला उम्मत पर छोड़ते हैं। ये कहकर उन्होंने अली को माजूल करने का ऐलान किया। इसके बाद अम्र बिन आस ने कहा, अबू मूसा ने अली को माजूल कर दिया और मैं अली को माजूल करके मुआविया को बाकी रखता हूँ। अलकामिल फित तारीख जिल्द 3 सफ़ा 236। यूं सालिसी का ढोंग असल में शाम के हक में इस्तेमाल हुआ और इसके नतीजे में अली के लश्कर में मजीद इंतशार पैदा हो गया। यही वो मोड़ था जहाँ से न सिर्फ ख्वारिज पैदा हुए बल्कि उम्मत के सियासी इंतशार ने एक नई शक्ल इख्तियार की। खुलासा ये कि तहकीम दरअसल एक सियासी जाल था जिसे हज़रत अली ने इब्तिदा ही में भांप लिया था, मगर आपने अपने ही साथियों के दबाव में आकर इसको तस्लीम किया।
یہ آپ کے صبر، تحمل اور اتحاد امت کو ترجیح دینے کا ثبوت ہے، مگر اس کے نتائج امت کے حق میں نہ نکل سکے۔ تحکیم کا انجام یہ ہوا کہ جب دونوں ثالث یعنی ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص مقام دومت الجندل یا بعض روایات کے مطابق عذرہ میں جمع ہوئے تو اصل فیصلہ کچھ یوں ہوا کہ ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ علی اور معاویہ دونوں کو ہٹا کر امت کو آزاد چھوڑا جائے کہ وہ جسے چاہیں خلیفہ منتخب کریں، لیکن جب وہ یہ اعلان کر بیٹھے تو عمرو بن عاص نے چالاکی سے کہا ابو موسیٰ نے علی کو ہٹا دیا ہے اور میں علی کو ہٹاتا ہوں اور معاویہ کو برقرار رکھتا ہوں۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 338، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 259۔ یوں یہ تحکیم امت پر مزید اختلاف اور انتشار کا سبب بن گئی۔ حضرت علی کا موقف اس پورے عمل کے بارے میں شروع ہی سے یہی تھا کہ یہ ایک فریب ہے۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، تم نے اپنی مرضی سے ابو موسیٰ کو مقرر کیا اور آج نتیجہ دیکھ لیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34۔ بعد میں آپ نے واضح کیا کہ تحکیم قرآن کے مطابق نہیں ہوئی بلکہ لوگوں کی سیاسی چالاکیوں سے بگاڑ پیدا کیا گیا۔ تحکیم کا انجام یہ نکلا کہ حضرت علی کی جماعت میں مزید پھوٹ پڑ گئی۔ ایک گروہ یعنی خوارج نے کہا علی نے انسانوں کو اللہ کے فیصلے پر مقدم کر دیا اور وہ آپ سے الگ ہو گئے، جبکہ معاویہ کو شام میں مزید سیاسی طاقت اور جواز مل گیا۔ یہ نقطہ تاریخ اسلام میں نہایت اہم اور نزاعی ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے تحکیم میں حضرت علی کی معزولی کا اعلان کیوں کیا۔ مختلف مورخین اور ماخذات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بات واضح ہوتی ہے کہ ابو موسیٰ جلیل القدر صحابی تھے، لیکن ان کی طبیعت میں نرمی، سادگی اور سیاسی تجربے کی کمی زیادہ تھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ وہ بڑے نیک اور دیندار تھے مگر سیاسی معاملات میں کمزور فہم رکھتے تھے، البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ 252۔ امام طبری کے مطابق وہ شروع سے ہی جنگ صفین کے خلاف تھے اور چاہتے تھے کہ دونوں طرف سے لڑائی ختم ہو کر صلح ہو جائے، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 27۔ ابو موسیٰ کا خیال یہ تھا کہ اگر علی اور معاویہ دونوں کو ہٹا دیا جائے اور امت کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو شاید امت نیا خلیفہ اتفاق رائے سے منتخب کر لے اور اس طرح اتحاد بحال ہو جائے، لیکن اس سوچ میں انہوں نے حضرت علی کی بیعت اور خلافت کے شرعی جواز کو نظر انداز کر دیا، جو کہ ایک بڑی غلطی تھی۔ مورخین کے مطابق عمرو بن عاص نے ان کی اس سادگی کا فائدہ اٹھایا۔ پہلے طے ہوا تھا کہ دونوں ساتھ اعلان کریں گے، چنانچہ ابو موسیٰ نے کہا میں علی کو ہٹا دیتا ہوں اور معاویہ کو بھی ہٹا دیتا ہوں، مگر عمرو بن عاص کھڑے ہوئے اور بولے ابو موسیٰ نے علی کو ہٹا دیا اور میں بھی علی کو ہٹاتا ہوں لیکن معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 338۔ اس طرح ابو موسیٰ کی سادگی کو سیاسی چالاکی کے ساتھ استعمال کر لیا گیا۔ ابن کثیر کے نزدیک ابو موسیٰ نیک تھے لیکن ان سے بڑی سیاسی غلطی ہوئی۔ طبری کے مطابق وہ اشعث بن قیس اور کمزور عراقیوں کے دباؤ پر ثالث بنے، جبکہ ابن اسیر نے لکھا کہ وہ جنگ کے مخالف تھے، اس لیے سمجھ بیٹھے کہ دونوں کو ہٹا دینا ہی حل ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34۔ حضرت علی نے انہیں سادہ دل اور دھوکہ کھانے والا قرار دیا اور کہا کہ یہ فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابو موسیٰ اشعری معاویہ کے حامی نہیں تھے بلکہ ان کی سادگی اور سیاسی ناپختگی کی وجہ سے عمرو بن عاص کی چال کا شکار ہوئے اور اسی غلطی نے امت پر مزید انتشار پیدا کیا اور خوارج کے خروج کا راستہ کھول دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے حضرت علی کی معزولی اس لیے اعلان کی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے صلح اور اتفاق پیدا ہوگا، لیکن حقیقت میں یہ ان کی سیاسی سادہلوہی تھی اور مورخین نے انہیں معاویہ کا حامی نہیں بلکہ دھوکہ کھانے والا لکھا ہے۔ ابتدا میں جب تحکیم کا فیصلہ ہوا تو حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ عبداللہ بن عباس یا مالک اشتر نخعی کو مقرر کیا جائے کیونکہ یہ لوگ زیادہ بصیرت اور سیاسی تدبر رکھنے والے تھے، لیکن عراقی لشکر کے ایک بڑے حصے نے کہا کہ ہم ابو موسیٰ اشعری کو مانتے ہیں کیونکہ وہ پہلے دن سے جنگ صفین کے مخالف تھے۔ اشعث بن قیس قندی اور کچھ کوفی سرداروں نے دباؤ ڈالا کہ ابو موسیٰ ہی ثالث ہوں گے، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 27، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 331۔ حضرت علی نے شروع میں اختلاف کیا لیکن جب فوج نے ضد پکڑی اور کہا کہ ہم ابو موسیٰ کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے تو آپ نے مجبوری میں انہیں قبول کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ ابو موسیٰ تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے لیکن تم بضد ہو تو ٹھیک ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 34۔ یعنی ابو موسیٰ کا انتخاب حضرت علی کی مرضی سے نہیں بلکہ فوج کے دباؤ کی وجہ سے ہوا۔ دوسری طرف عمرو بن عاص بلا شبہ جلیل القدر صحابی تھے، اسلام کے بڑے فاتحین میں شمار ہوتے ہیں اور ان کے بہت فضائل ہیں،
لیکن سیاسی اختلافات میں وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کے موقع پر معاویہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ان کا ذاتی تعلق بھی عثمان کے ساتھ قریبی تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ علی نے قاتلوں کو سزا دینے میں نرمی کی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق معاویہ کا ساتھ دیا، اور چونکہ وہ نہایت چالاک اور حاضر جواب سیاستدان تھے اس لیے تحکیم کے موقع پر بھی اپنی ذہانت استعمال کی۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 258، طبری جلد 4 صفحہ 28۔ یہ بات درست ہے کہ عمرو بن عاص شخصی طور پر برے انسان نہیں تھے، بلکہ وہ ایک سیاسی حلیف کی حیثیت سے معاویہ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنے لیے زیادہ مفید سمجھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت علی نے ابو موسیٰ کو خود نہیں منتخب کیا، بلکہ عراقیوں کے اصرار اور فوجی دباؤ کی وجہ سے انہیں مقرر کرنا پڑا۔ یہ کچھ اعتراض پیش کیے جاتے ہیں جن کا صرف میں نے خلاصہ پیش کیا ہے، یعنی جواب۔ اعتراض میں نے نہیں رکھا یہاں پہ، جن لوگوں کا بھی اعتراض ہے ان کو جواب مل گیا ہوگا۔ عمرو بن عاص ایک عظیم صحابی تھے، لیکن سیاسی معاملات میں انہوں نے معاویہ کی پالیسی کو اپنایا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ اسی راستے سے لیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ لا علمی یا مغالطے کی بنا پر یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا الف لیلہ یا داستان امیر حمزہ میں آنے والا کردار عمرو عیار دراصل عمرو بن عاص ہی کو ظاہر کرتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ عمرو بن عاص اور عمرو عیار بالکل الگ اور غیر متعلقہ شخصیات ہیں۔ عمرو بن عاص جلیل القدر صحابی رسول تھے، فاتح مصر کہلاتے ہیں، 18 ہجری میں مصر کے گورنر بنے اور اپنی سیاست و فتوحات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 131۔ اس کے برعکس سے عمرو عیار ایک فرضی کردار ہے جو داستان امیر حمزہ اور الف لیلہ جیسی قدیم داستانوں میں ملتا ہے، جہاں اسے ایک چالاک مکار اور سازشی عیار کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو اپنی چالاکیوں سے دشمنوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ کسی تاریخی شخصیت پر مبنی نہیں بلکہ محض ادبی تخیل کا حصہ ہے۔ اس لیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ عمرو بن عاص حقیقی اسلامی تاریخ کی ایک بلند مرتبہ صحابی ہیں، جبکہ عمرو عیار ایک افسانوی کردار ہے، اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم تاریخ اور ادب کو الگ الگ دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ عمرو عیار محض دستاویزی کردار تھا، لیکن بعد کے بعض مصنفین اور عوامی داستان گو حضرات نے اس کو حضرت عمرو بن عاص کی ذہانت اور سیاسی فہم سے جوڑ کر طنزاً پیش کرنا شروع کیا۔ حضرت عمرو بن عاص اپنے زمانے میں نہایت چالاک اور سیاستدان سمجھے جاتے تھے، اور صفین کے واقعے میں ان کا مشورہ قرآن نیزوں پر اٹھوانا مشہور ہوا، جسے مخالفین نے منفی رنگ دے کر عیاری کے لفظ سے تشبیہ دی۔ داستان گو حضرات خصوصاً بر صغیر میں عمرو عیار کا کردار لائے، جو اپنی ہوشیاری اور مکاری سے مشہور تھا۔ بعض محققین جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی اور عبدالحلیم شرر نے ذکر کیا ہے کہ عمرو عیار کے کردار میں عمرو بن عاص کی سیاسی چالاکی کی جھلک ملتی ہے، مگر یہ محض ادبی طنز و تمثیل ہے، کوئی تاریخی حقیقت نہیں۔ جمیل جالبی تاریخ ادب اردو جلد 1 صفحہ 182، عبدالحلیم شرر فردوس خیال صفحہ 77۔ بر صغیر کے ادبی ماحول میں الف لیلہ اور داستان امیر حمزہ دو بڑے داستانی ذخیرے تھے، جن میں عمرو عیار کا کردار بطور ایک مستقل اور نمایاں کردار آیا، جو عموماً چالاک، عیار، ہوشیار، مکار مگر بہادر دکھایا گیا۔ وہ تلوار سے نہیں بلکہ عقل اور تدبیر سے دشمن کو مات دیتا تھا، اور اس کی مشہور چیز زنبیل یعنی جادوئی تھیلا تھی جس میں وہ جو چاہے رکھ سکتا تھا۔ قصہ گو حضرات نے اس کردار کو اتنا دہرایا کہ یہ عوام کے ذہن میں بیٹھ گیا۔ چونکہ حضرت عمرو بن عاص تاریخ میں اپنی سیاسی بصیرت اور بعض اوقات سخت چالاکی کی وجہ سے مشہور تھے، اس لیے بعد کے مخالفین نے طنزاً کہا کہ یہ عمرو عیار انہی کا عکس ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عمرو عیار محض فرضی کردار ہے، اور حضرت عمرو بن عاص ایک جلیل القدر صحابی اور فاتح مصر ہیں۔ محققین جیسے ڈاکٹر جمیل جالبی، عبدالحلیم شرر اور ڈاکٹر گوپی چند نارنگ کے مطابق داستان امیر حمزہ نے بر صغیر میں عمرو عیار کے کردار کو شہرت دوام دی، اور عوام نے اسے ذہانت و عیاری کی علامت سمجھا۔ صفین کے واقعات میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو ایک موقع پر حضرت عمرو بن عاص میدان میں حضرت علی کے مقابلے میں آ گئے۔ حضرت علی کی تلوار کے وار کے آگے ان کا ٹھہرنا ناممکن تھا۔ روایت کے مطابق جب حضرت علی کا وار ان پر پڑنے والا تھا تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے کپڑے اتار دیے اور برہنہ ہو کر زمین پر گر گئے تاکہ حضرت علی وار نہ کریں۔ حضرت علی نے یہ منظر دیکھا تو اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا
اور انہیں چھوڑ دیا۔ ابن ابی شیبہ مصنف ابن عبدالرزاق الاستیاب ابن عصیر الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحہ 338، ابن کثیر البدایہ و نہایہ جلد 7 صفحہ 304، ابن ابی الحدیث شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 103۔ اتنے مصادر ہیں اس روایت کے، لیکن حدیثی اصول فٹ کر کے اس کو رد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ ماخذ بہت زیادہ ہیں اس کے۔ بعض مورخین نے اسے سند کے لحاظ سے کمزور کہا، مگر اکثریت نے اسے قبول کیا کہ اگرچہ اسانید میں کلام ہے لیکن جنگ کے تناظر اور حضرت علی کی عفت و شجاعت کے مزاج سے یہ میل کھاتا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ واقعہ اگرچہ اسانید کے لحاظ سے مضبوط نہیں لیکن مشہور ہے اور علی کے شجاعانہ کردار اور ان کی غیرت ایمانی سے مناسبت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل حضرت علی کی عفت و حیا اور دشمن کے برہنہ ہونے پر بھی اس کی عزت کو محفوظ رکھنے کی اعلیٰ اخلاقی مثال ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک جنگ میں بھی اخلاقی حدود اہم تھیں، ورنہ عمرو بن عاص کی جان بچانا ممکن نہ تھا۔ محدثین اور مورخین ایک اصول بناتے ہیں تاریخی روایت کو سمجھنے کے لیے، پھر اس کے بعد اپنے ہی بنائے ہوئے اصول توڑ دیتے ہیں۔ درباری مورخین خاص کر کے یہ کرتے ہیں، جیسے ابن کثیر۔ حضرت علی کے اعلیٰ اخلاقی اصول اور جنگی ضابطے اس واقعے سے نہایت واضح ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ صفین اور دیگر معرکوں میں آپ بار بار اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے تھے کہ کبھی کسی پر وار نہ کریں جب تک وہ خود سامنے سے ہتھیار نہ اٹھائے، یعنی آپ کا اصول یہ تھا کہ ابتدائی حملہ نہیں کرنا اور دشمن کے حملہ آور ہونے تک تلوار نہ اٹھانا۔ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 173 میں حضرت علی کا قول نقل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں دشمن پر جنگ کی ابتدا نہ کرنا جب تک وہ خود شروع نہ کریں، کیونکہ تم بحمدللہ دلیل پر ہو۔ ابن ابی الحدیث نے بھی شرح نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ 300 میں یہی تصریح کی ہے کہ حضرت علی ہمیشہ اپنے اصحاب کو تاکید کرتے تھے کہ پہل نہ کریں۔ طبری نے اپنی تاریخ جلد 4 صفحہ 28 میں حضرت علی کا خطبہ ذکر کیا ہے کہ ہم ان کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں گے جب تک وہ خود ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ یہی وہ اصول تھا جس کی بنا پر حضرت علی نے عمرو بن عاص کو ننگا دیکھ کر ان پر وار نہ کیا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین دونوں میں دشمن کے پہل کرنے کا انتظار کیا اور اپنے اصحاب کو ہمیشہ اخلاقی اور شرعی حدوں میں رہنے کی تاکید کی۔ عمرو بن عاص کا یہ واقعہ خود عمرو بن عاص بھی نقل کرتے ہیں، دوسرے مورخین بھی نقل کرتے ہیں، دوسرے ترک سے بھی نقل کرتے ہیں۔ تو تاریخی روایت کو متن سے پرکھنے کا ہی اصول ہے۔ اگر تعدد ترک ہے اور مشہور واقعہ ہے اور کئی مورخین نے الگ الگ ترک سے روایت کیا ہے تو پھر سند کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ہاں، ساری سندوں میں کوئی کذاب راوی گھسا ہو تو پھر وہ روایت قبول نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کذاب نہیں ہے بلکہ کوئی اور ضعف ہے تو وہ ضعف صرف حدیث کی اصول میں چلتا ہے، تاریخی روایت میں نہیں چلتا۔ میں پہلی قسط میں اس چیز کو کھول کر بیان کر چکا ہوں، یہاں پر صرف اشارہ دے رہا ہوں، اور اس روایت میں ایک بھی کذاب راوی نہیں ہے۔ عمرو بن عاص جب اس واقعے کے بعد شام واپس گئے اور معاویہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا آج میری اوریانی نے مجھے بچا لیا، نجوتو بعورتی۔ ابن قتیبہ نے الامامہ والسیاسہ جلد 1 صفحہ 120 میں ذکر کیا ہے کہ عمرو بن عاص نے اپنی جان بچانے کے لیے برہنہ ہونے کا سہارا لیا اور کہا میں اپنی شرمگاہ کے ذریعے بچ گیا۔ ابن عبدالبر الاستیاب جلد 3 صفحہ 1147 میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ عمرو نے بعد میں کہا علی نے مجھے مہلت دی، اگر میں برہنہ نہ ہوتا تو وہ مجھے قتل کر دیتے۔ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدیث جلد 2 صفحہ 103 نے لکھا ہے کہ معاویہ نے عمرو کو طعنہ دیا اور کہا تم نے اپنی جان شرم کے ساتھ بچائی ہے، جس پر عمرو نے جواب دیا نوک جھونک چل رہی تھی ان دونوں میں۔ عمرو بن عاص نے جواب دیا شرم ایک بار کی ہے، موت ہمیشہ کے لیے تھی۔ یہ واقعہ حضرت علی کے عفو و حلم کو ظاہر کرتا ہے، اگرچہ دشمن سامنے تھا اور موقع بھی موجود تھا لیکن حیا اور انسانی عزت کو پامال نہیں کیا۔ دوسری طرف عمرو بن عاص نے اسے اپنی چالاکی کے طور پر پیش کیا اور بعد میں بھی فخر سے کہا کہ میری اوریانی نے مجھے بچا لیا۔ یہ بہت خوش ہو کر کہتا تھا کہ میری اوریانی نے مجھے بچا لیا، اگر میں ننگا نہ ہوتا تو آج زندہ نہ ہوتا۔ معاویہ کا رد عمل بھی اس سلسلے میں قابل ذکر ہے۔ جب عمرو بن عاص نے کہا آج میری اوریانی نے مجھے بچا لیا تو معاویہ نے ان پر ہنستے ہوئے کہا تم نے لوگوں کو ہنسایا اور اپنی جان کو رلا دیا۔ ابن ابی الحدیث نے شرح نہج البلاغہ جلد 2 صفحہ 103 میں یہ بھی لکھا کہ معاویہ نے کہا اے عمرو تم پر افسوس ہے،
क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई؟ इस पर अम्र ने जवाब दिया, शर्म एक घड़ी की थी लेकिन मौत हमेशा के लिए थी। यानी वक्ती बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मगर हमेशा की मौत से तो बच गया। ये वाक़या न सिर्फ हज़रत अली की बुलंद अखलाकी और हया की अलामत है बल्कि मुआविया और अम्र बिन आस के ताल्लुकात की हकीकत भी ज़ाहिर करता है। मुआविया को भी इस हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन चूंकि सियासत और जंग में उनका मकसद हर कीमत पर अपनी ताकत को बचाना था, इसलिए उन्होंने अम्र को बरकरार रखा। इस वाक़ये ने अहले शाम के दिलों पर भी बहुत असर डाला और उन्होंने हज़रत अली के किरदार को करीब से पहचाना। जब हज़रत अली ने अम्र बिन आस को इस हाल में देखकर कत्ल न किया तो ये बात शाम के सिपाहियों में तेज़ी से फैल गई। बहुत से लोग हैरान हुए कि एक तरफ जंग की शिद्दत है और दूसरी तरफ अगर चाहें तो आसानी से दुश्मन के बड़े सरदार को कत्ल कर सकते हैं, लेकिन हज़रत अली ने महज अखलाकी उसूलों और हया की वजह से ऐसा ना किया। इब्ने अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 2 सफ़ा 104 में लिखते हैं कि अहले शाम के कई लोगों ने कहा, अगर हमारे पास अली जैसा शख्स होता तो हम कभी इससे जंग न करते। इस तरह बाज़ रावियों ने नकल किया है कि शाम के बुजुर्गों ने कहा, हमने जंगों में अली से ज़्यादा करीम बाइखलाक इंसान नहीं देखा। इब्ने कुतैबा अल इमामा व सियासत जिल्द 1 सफ़ा 122 और इब्ने हजर अस्कलानी अल असहाबा फ़ी तमीज़ उस सहाबा जिल्द 4 सफ़ा 578 ने भी इस किस्म के अक़वाल जिक्र किए हैं। इतने ज़्यादा ताद्दुद तुर्क हैं इस वाक़ये के कि इसको झुटलाना नामुमकिन है। तारीख़ी रिवायतें इसी तरह तक़वियत पाती हैं। सनद का कोई किरदार नहीं है तारीख़ी रिवायतों में। ये वाक़या इस बात को वाज़ेह करता है कि हज़रत अली महज इक़्तिदार के लिए जंग नहीं कर रहे थे बल्कि इस्लामी इक़्तिदार और अखलाकी उसूलों को हर हालत में मुक़द्दम रखते थे। यही वजह है कि बाद में कई अहले शाम के दिल नरम हुए और उनमें से कुछ ने हज़रत अली की हक़ानियत को तस्लीम किया, लेकिन सियासत और कबायली तासुबात की वजह से सब खुलकर सामने ना आ सके। तहकीम के बाद के सियासी असरात नहायत अहम थे। इस अमल ने हज़रत अली की पोजीशन को सख्त कमज़ोर कर दिया। इराक़ के बहुत से लोग ख़ास तौर पर ख्वारिज ये समझने लगे कि आपने इंसानी फ़ैसले को अल्लाह के हुक्म पर तरजीह दी है। हालांकि हज़रत अली बार बार कहते थे, मैंने तो सिर्फ़ कुरान को हकम बनाया है, लेकिन ख्वारिज ने नारा लगाकर अली की खिलाफत से बगावत शुरू कर दी। ये आप सुनेंगे अगली वीडियो में।